बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ व बिक़ुदरते व नशरर रियाह बिरहमते व वत्तद बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िह सलावत। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुहिब्बाने मोहम्मद व आले मोहम्मद, 1442 हिजरी का माह मुहर्रम मेरे और आपके लिए आज़माइश की घड़ी, लेकिन जैसा कि कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मोमिन हर हाल में राज़ी बरज़ाए इलाही रहता है। हम अब भी उस ज़ाते बाबरकात के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमारे लिए इन मुश्किल हालात में भी ऐसी खैर, ऐसी बरकत पैदा कर दी कि उसने घर घर को आज़ाख़ानाए हुसैन बना दिया। उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मिंबर हुसैनी में तब्दील कर दिया। अब हर घर में ज़िक्र हुसैन हो रहा है। अब दुनिया के कोने कोने में ये पैगाम पहुँच रहा है और ये यकीनन खुदावंद आलम का वो रहम, वो ख़ास करम है जो अपने बंदों पर फरमाता है। ये समझने की बात है कि हर आज़माइश में उसकी तरफ से खैर मिली हुई है। हर आज़माइश के साथ उसकी तरफ से करम की आज़माइश, करम की आमेज़िश हो जाती है। वो हर चीज़ में अपनी खैर मिला देता है, इसलिए कि वो ज़ात खैर ही खैर है। हमने अपनी गुफ्तगू का कल आगाज़ किया। हमारा मौजू, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, साल गुज़श्ता से पैवस्ता है कुरान शनासी और दौर हाजिर के मसाइल। वो मसाइल जिनका इस साल हमें ख़ास तौर से सामना करना पड़ रहा है, वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, हमेशा से रहा, लेकिन वो मसाइल अब कुछ और उभर कर सामने आए हैं। उनमें से कुछ मसाइल इसलिए शायद पैदा हुए कि अब हमें घरों में ज़्यादा रहने का मौका मिल रहा है, हमें अपने अहले खाना के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। तो वो वक्त जो साथ साथ गुजारने में खुशियों का बायस बनता है, कभी हमा वक्त साथ रहना आज़माइश का बायस भी बन जाता है। तो हम यकीनन अपनी गुफ्तगू में इन निकात पर गौर करेंगे कि अगर कभी हम इन मुश्किलात की वजह से अपने आप को ज़हनी दबाव का शिकार पाएँ, अगर हमें लगे कि हम स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, अगर हमें लगे कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है। फिर हम कुरान और अहले बैत की फरमुदात की रोशनी में गौर करेंगे कि अगर किसी को गुस्से की आदत हो जाए,
کسی کو لگے کہ اسے غضب کی عادت ہو رہی ہے، کسی کو لگے کہ اسے بار بار غصہ آ رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی علاج قرآن اور اہل بیت نے بتایا ہے؟ تو ہم یقیناً اپنی گفتگو میں اینگر مینجمنٹ کو، سٹریس کو، ڈپریشن کو اور ان کے حوالے سے علاج جو ہیں، جو معصومین نے ہمیں بتائے ہیں، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اسے ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ موضوع چنتے وقت فقط ایک ہی خیال آیا کہ حدیث ثقلین میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ 2 گراں قدر چیزیں اللہ کی کتاب اور نبی مکرم کی اطرت ہیں، اہل بیت رسول ہیں۔ ہمیں ان دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ تو ہم جب یہاں حسین ابن علی کے نام نامی پر جمع ہیں، جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، وہیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن فہمی کی بھی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ان دونوں ثقلین سے، نبی مکرم نے ثقلین کا لفظ استعمال کیا، دونوں کا مرتبہ ایک ہے، دونوں کا مقام ایک ہے، پروردگار عالم نے ایک کو دوسرے کی تصویر و تفسیر بنا دیا ہے۔ ہم جو چیز قرآن میں پڑھتے ہیں اسے اہل بیت کے کردار میں پاتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے تقریر ہے تو اہل بیت ہمارے لیے تفسیر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چند بنیادی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے رہیں، اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم ہے کیا؟ اور ہم نے عرض کیا کہ ہم اس لیے اس سوال کا جواب بار بار جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے، روشن ہو جائے کہ قرآن کی اہمیت کتنی ہے، تاکہ جب ہمیں اس کتاب عظیم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تبھی ہم اسے وہ اہمیت دیں گے جو ہمیں اسے دینی چاہیے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ وہ آیہ مبارکہ جو ہمارا سرنامہ کلام بھی ہے، ہم بار بار آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کو پیش کرتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ کہیے تو یوں کہوں کہ کتاب وہ ہے جس میں ریب نہیں، جس ہستی پر نازل ہوئی اس میں عیب نہیں۔ کتاب لا ریب ہے، اور جس ہستی کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے وہ ہستی بے عیب ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی، کہ دنیا چاہے بھی تو اس ہستی کے دامن مبارک پر کوئی داغ تلاش نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محمد عربی جیسی کوئی ہستی اس کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ میرے نبی، میرے آقا وہ ہستی ہے کہ پروردگار عالم کی حبیب و محبوب ہستی ہیں، وہ ہستی کے جسے بنا کر خود بنانے والے نے ناز فرمایا ہے۔ تو قرآن پروردگار عالم نے اس ہستی کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اس قرآن مبین کو پروردگار عالم کبھی ہدن للمتقین کہتا ہے، کبھی ہدن للناس کہتا ہے، کبھی فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ تبیاناً لکل شیء، ہم نے اس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب مبین ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ وہ کتاب مبین جو رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے، مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اس کتاب کو مجھے اور آپ کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم حاصل کرے، یا اگر وہ مرنے کے قریب ہو تو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اور ادھر نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ ہمیں حکم ہے کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں۔
اب جہاں تک قرآن کے پڑھنے کی باری آتی ہے، الحمدللہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ناظرہ قرآن پڑھنے کا رواج کافی ہے، دیکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں. لیکن محبان اہل بیت، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو قرآن کو روانی سے پڑھنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہم تو اتنے منٹ میں یہ سورہ پڑھ لیتے ہیں، ہم تو اتنے منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں. آئیے غور کرتے ہیں کہ کیا یہ مطلوب الہی ہے؟ کیا خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جائیں؟ اچھا، یہ ہمارے ہاں رواج کیوں پیدا ہوا؟ یہ فر پڑھ لینا، روانی سے پڑھ لینا آخر اتنا کیوں پسند کیا جاتا ہے معاشرے میں؟ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے شاید اس لیے، غالباً اس لیے کہ کیونکہ معلوم ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس لیے شاید پڑھنے والے کے دل میں خیال آتا ہو کہ جتنے الفاظ زبان سے ادا کرتا رہوں گا ثواب ملتا رہے گا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ثواب ہمیں قرآن تک لانے کا وسیلہ ہے، ثواب مقصد نہیں ہے. خداوند عالم کے ہاں دینے کی کمی نہیں ہے. اگر وہ فقط زبان سے ادا کرنے پر 10 نیکیاں دے دیتا ہے تو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے لا تعلق رہ جائے. روایات میں ملتا ہے کہ اس کتاب کو تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، یہ نہ کہیے کہ میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، میں قرآن ہاتھ میں لے کر کیا کروں. آپ کو قرآن کے حروف کی زیارت کا ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم کسی حوالے سے، کسی ذریعے سے، کسی طریقے سے قرآن کے نزدیک آ جائیں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن کو سنیے، قرآن کو سننے کا ثواب ہے. اگر آپ سن نہیں سکتے ہیں قرآن کو دیکھیے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی لمحہ نہ آئے جب میں اور آپ اپنے آپ کو اس کتاب مقدس سے دور سمجھ لیں. کبھی یہ لمحہ نہ آئے کہ میں سمجھوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، اب میں کیا کروں. اب جہاں تک ثواب کی بات آتی ہے، بہنوں کی خدمت میں، بیٹیوں کی خدمت میں اکثر عرض کرتی ہوں کہ ثواب در حقیقت ایک وسیلے کے علاوہ اور کچھ نہیں. پروردگار عالم اس وسیلے کے ذریعے مجھے اور آپ کو ان فضائل اور ان فیوزات و برکات کے در پر لانا چاہتا ہے جہاں وہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. بچیوں کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، یاد دہانی کراتی چلوں کہ جیسے میں اور آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ اسکول کا کام کر لو، ہوم ورک کر لو، چاکلیٹ ملے گا. اصل میں مجھے اور آپ کو اس بچے کو چاکلیٹ دینا مقصود نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے ہوم ورک کرانا ہے. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ وہ کام سیکھ لے، وہ علم حاصل کر لے جو ہم اسے سکھانا چاہتے ہیں. چاکلیٹ تو فقط ایک بہانہ ہوتا ہے، مقصد بہت بلند ہوتا ہے. تو جب قرآن کے پڑھنے میں خداوند عالم ثواب کا وعدہ کر کے ہمیں راغب کر رہا ہے تو یقیناً مقصد بہت بلند ہے. پروردگار چاہتا ہے آؤ تو صحیح تاکہ اس دعوت الہی سے فائدہ اٹھا سکو، آؤ تو صحیح کہ اس دسترخوان الہی پر بیٹھ کر وہ فیوز و برکات حاصل کر سکو جو ہم نے تمہارے لیے قرآن کے حروف میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں. اور اسی لیے تو جو اس کتاب کی عظمت کو جانتے ہیں وہ کیسے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے اور آپ کے چوتھے آقا، افق امامت کا چوتھا آفتاب، میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا دعائے ختم قرآن میرے مولا کی، میرے مولا فرماتے ہیں پروردگارا ہمیں رات کی تاریکیوں میں اس کتاب سے انس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. رات کی تاریکی ہو، کتاب الہی ہو،
میرے امام چاہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میں اور آپ اس کتاب کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ رات کی تاریکی ہم اور آپ جانتے ہیں جب سونے والے سو جاتے ہیں لیکن خدا کا دربار کھلا ہوتا ہے، اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہ وقت عبادات کا خاص وقت ہے، اس وقت کی عبادت خاص مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے ایسا عشق اور ایسی سمجھ عطا فرما کہ رات کی تاریکیوں میں اس کتاب سے انس و الفت پیدا ہو سکے۔ یہ مطلوب ہے۔ اور پھر ہم اور آپ ساتھ ہی ساتھ یہ جاننے کی، یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عملی اقدامات ہیں، وہ کون سے پریکٹیکل سٹیپس ہیں کہ میں اور آپ اٹھائیں تو اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بار بار یاد دہانی یہ کرانی ہے کہ قرآن کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے۔ قرآن کو جب بھی اٹھانا ہے فقط پڑھنے کے ارادے سے نہیں اٹھانا ہے، یہ سوچ کر اٹھانا ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کتاب سے کچھ سیکھنا ہے۔ اور پھر آج کی دنیا میں تو یہ کام مشکل بھی نہیں رہا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کس سے پڑھیں، کس سے سیکھیں، کون سمجھائے گا، تفسیر سیکھنے کہاں جائیں۔ اس خاص طور پر وبا کے عالم میں جو برکات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سوشل میڈیا کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب ہر سورہ مبارکہ کی تفسیر بھی ملتی ہے انٹرنیٹ پہ آپ کو، آپ پڑھنا چاہتی ہیں پڑھنے کو دستیاب ہے، آپ سننا چاہتی ہیں سننے کو دستیاب ہے۔ چاہیے یہ کہ پروردگار سے توفیق طلب کی جائے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ اچھا، اگر ہم قرآن کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیں تو کیا ہونے والا ہے؟ فقط چند اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اور آپ ایک سورہ مبارکہ دن میں کم سے کم 10 بار پڑھتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ کم سے کم دن میں 10 بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن محبان اہل بیت، کیا میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ کون سے پیغامات ہیں جن کو سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو پروردگار عالم 10 بار یہ سورہ دن میں پڑھواتا ہے؟ ایسا ہی نہیں ہے، اس دین کے ہر کام میں حکمت ہے، پروردگار عالم کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر وہ مجھے اور آپ کو 10 بار یہ سورہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو یقیناً اس سورہ کے ایک ایک لفظ میں معنی پوشیدہ ہیں، ایک ایک لفظ میں سیکھنے کے لیے حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یوں تو اس سورہ کا ہر لفظ ہی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اشارے کے لیے فقط 5ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس میں پروردگار کا فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس میں جو لفظ نعبدو ہے، کیا میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ اس لفظ نعبدو میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں، کتنے معنی و مطالب پوشیدہ ہیں؟ اشارہ کرتی چلوں کہ علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ، علامہ نے اپنی تفسیر احسن الحدیث میں اس ایک لفظ سے متعلق 4 نکات پیش کیے ہیں۔ میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ہمارے تمام ائمہ، ہمارے رسول مقبول جب کبھی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو جو خشوع و خضوع کا عالم ہوتا تھا وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ سمجھ کر پڑھتے تھے، جانتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، جانتے تھے کہ زبان پر کون سے الفاظ جاری ہیں۔ اب میں اور آپ اگر فقط اس لفظ نعبدو پر غور کر لیں، نعبدو جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ کہتے ہیں کہ پروردگارا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو علامہ طالب جوہری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 4 نکات جو ہیں ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسروں کا جواب دہ ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کلکم راعٍ،
تم میں سے ہر کوئی جو ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کا جواب دہ ہے. ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں فقط عبادت کر لوں اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھ لوں کہ میری نجات ہو گئی. مجھے اوروں کو بھی عبادت کے لیے راغب کرنا ہے، اپنے ارد گرد والوں کا جواب بھی مجھے دینا ہے. اسی لیے نبی نے فرما دیا کہ تم میں سے ہر کوئی رائن ہے، ہر کسی سے سوال کیا جائے گا. کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے متعلق. یعنی فقط اپنی عبادت کو کافی نہ سمجھے بلکہ دوسروں کو عبادت کی طرف راغب کرنے پر بھی توجہ دیں. اور جب اس کی بات آتی ہے تو یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کردار کافی ہو جاتا ہے. معصومین ہم سے چاہتے ہیں کہ جب بھی دین کی تبلیغ کا مرحلہ آئے، میں اور آپ اپنی زبان کو کم استعمال کریں، اپنے کردار کو زیادہ استعمال کریں. اگر میں نماز کا اہتمام کرتی نظر آؤں گی، میرے ارد گرد والوں کو نظر آئے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اگر میں اول وقت نماز ادا کروں گی، میرے ارد گرد والوں کو یاد آ جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا. یقین کیجئے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نعبدو کا مطلب ہے کہ فقط میں عبادت کرنے والی نہیں ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے. میں فقط اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، اس کے عبادت گزاروں میں شامل ہوں. اور یہ بھی میری خوش بختی ہے اور اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ پروردگار عالم نے میرا نام اپنے عبادت گزاروں میں تحریر کر لیا ہے. پھر تیسرے مرحلے پر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو عالم اسلام کا نمائندہ شمار کرے. جب بھی مصلی عبادت پر آئے تو یاد رکھے کہ اگر میں مصلی عبادت پر آ گیا ہوں تو اسلام کی اجتماعی روح کو لے کر آیا ہوں. ہم میں سے ہر ایک دوسروں کا نمائندہ بن کر خدا کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دے کہ پروردگارہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور پھر آخری مرحلے میں یہ کہ پروردگار عبادت ہماری قبول کرے. لیکن کیسے؟ کہ ہم اور آپ اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت میں ملا کر اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں. یہ نہ خیال کریں کہ فقط میں عبادت کرنے والی ہوں، بلکہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کا مظاہرہ کریں کہ پروردگارہ میں تو خطا کار ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، لیکن تیرے بہت سے متقی بندے، تیرے بہت سے پرہیزگار بندے تیری بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادتوں کے صدقے میں میری عبادت کو قبول فرما. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ دن میں 10 بار کہتے ہیں ہم سے کیا پریکٹس کرائی جا رہی ہے؟ ہماری میں کو دبایا جا رہا ہے، ہماری میں کو نکالا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے میں کچھ نہیں ہے. جب بھی بات کرو اجتماع کی بات کرو، سب کی بات کرو، فقط اپنی بات نہ کرو. اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس نقطے کی سمجھ نہیں آتی ہے زندگی دشوار نظر آتی ہے. ہم اور آپ آج گھروں میں دیکھتے ہیں بہت سی پریشانیاں اس میں کی وجہ سے ہوتی ہیں. میری بات مانی جائے، جو میں نے کہہ دیا اس پہ عمل ہو. گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے بچے، میرا کام، میرا مال، میری دولت، میرا نام، میری شہرت، ہر چیز میں سے متعلق ہے. یاد یہ رکھنا ہے کہ پروردگار اسی میں کو نکالنا چاہتا ہے. پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ اب جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کا اضافہ ہو سکے، معنویت کا اضافہ ہو سکے. اس بات کو ایک واقعے کے ذریعے مزید آپ کی خدمت میں سمجھا کر پیش کرنا چاہتی ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. واقعہ ایک ایسے صحابی کا ہے کہ جنہیں بہت بابرکت ادوار دیکھنے کا موقع ملا. صحابی رسول، نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا یقیناً. برکت کے لیے اس کو اپنی مجلس میں، اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں کہ جابر وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا،
اس کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا، پھر حسین سید الشہداء کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد چوتھے امام کا زمانہ دیکھا، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں میرے اور آپ کے آقا رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے بشارت دی تھی کہ تم میرے 5ویں وصی کی زیارت کرو گے، اور اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جابر مدینے کی گلیوں میں کہتے جاتے تھے یا باقرو کی صدائیں دیتے تھے، انتظار میں تھے۔ دنیا کہتی تھی کہ شاید دیوانے ہو گئے، لیکن یہ دیوانہ عشق محمد تھے، جانتے تھے کہ نبی مکرم کی زبان سے جو نکلا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر وہ زمانہ آ گیا، زیارت نصیب ہوئی انہیں افق امامت کے 5ویں آفتاب کی۔ ہمارے 5ویں امام ابھی کم سن ہیں، جابر کی ضعیفی کا عالم ہے۔ اب امام نے جابر سے سوال کیا، مولا نے پوچھا اے جابر، آپ نے بڑے بابرکت ادوار دیکھے، ہمارے جد کا زمانہ دیکھا، مولائے کائنات کا زمانہ دیکھا، امام حسن و حسین کا زمانہ دیکھا، چوتھے امام کا زمانہ دیکھا، جابر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کا ایمان کس درجے پر ہے؟ جابر نے سوال سنا، ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا، آقا کیا عرض کروں؟ امام نے اصرار کیا۔ جب امام نے اصرار کیا تو جابر عرض کرتے ہیں کہ مولا بتانے کو تو کچھ نہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ اتنے بابرکت ادوار میں جینے کی وجہ سے، زندگی گزارنے کی وجہ سے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ اب میں مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، ضعیفی کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور پھر جابر بیان کرتے ہیں مولا اس لیے کیونکہ صحت میں انسان کو خدا بھول جاتا ہے، مرض میں خدا یاد آ جاتا ہے، دولت پاس ہوتی ہے تو خدا کا خیال بھول جاتا ہے، غربت میں خدا یاد رہتا ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، جب ضعیفی آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے تو اپنی ناتوانی دیکھ کر خدا کا خیال یاد آتا ہے۔ اب جابر نے جواب دیا، امام نے جواب سنا، ایک مرتبہ مسکرا کے فرماتے ہیں جابر بس ایمان کی منزل بس یہیں تک پہنچی؟ اب ایک لمحے کو روک کر اپنی بہنوں بیٹیوں سے پوچھوں کہ جو جواب جابر نے دیا تھا کیا میں اور آپ یہ جواب بھی دے سکتے ہیں؟ اگر اپنے ایمان کو بہت بڑھا چڑھا کر بھی بیان کریں تو ہم تو یہ جواب بھی نہیں دے سکتے جو جابر نے دیا تھا۔ اس لیے کہ ذرا سوچئے ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہے کہ صحت نہیں چاہیے، بیماری چاہیے، جوانی نہیں چاہیے، بڑھاپا چاہیے، دولت نہیں چاہیے، غربت چاہیے۔ ہم تو جانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خود بھی دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، پروردگارا مفلس نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب ضعیفی اور جوانی کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں پروردگارا چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے لے جانا۔ ہم اور آپ تو بار بار دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو چیزیں جابر بیان کر رہے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کبھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ترجیح دیں گے، لیکن اب اس کے بعد جو مولا فرماتے ہیں جابر بس، تو آپ سوچئے کہ کوئی اور ہو تو اس پر کیا گزرے، لیکن جابر کا ایمان دیکھیے، ایسے ہی نہیں اس صحابی کا مقام اتنا بلند ہے۔ جابر آگے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ جابر سر کو جھکا کے کہتے ہیں مولا ہماری منزل تو بس یہیں تک ہے، اس سے آگے تو آپ کا درجہ ہے، آپ اہل بیت کا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جابر سوال کرتے ہیں مولا میں نے جان لیا کہ میری منزل آپ کی منزل سے بہت پیچھے ہے، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کا ایمان کس درجے پر فائز ہے؟ اب جو سوال کیا تو میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جابر تمہارے جواب میں کمی یہ ہے کہ تم نے ہر جواب میں ہر مقام پر یہ کہا کہ میں صحت پر
مرض کو ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، میں جوانی پر ضعیفی کو ترجیح دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جابر یہ میں کیا ہے؟ جابر اس انا کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ارے دین سکھاتا ہے کہ اپنی مرضی کوئی نہیں ہونی چاہیے، خالق کی مرضی پر سر کو جھکا دو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے جابر ہم نے اپنی ہر چیز خدا پر چھوڑ دی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں، جو رب العالمین کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ اسی لیے تو کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ ہستیاں سزاوار ہیں کہ خدا کبھی انہیں بستر ہجرت پر اپنی مرضی سونپ دیتا ہے اور کبھی انہی کے لیے قرآن میں پکار کر کہتا ہے کہ تمہاری وہی مرضی ہے جو خدا کی مرضی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی خدا کی مرضی میں ایسے ملا دی ہے کہ یہ نظر اٹھاتے ہیں تو خدا کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ قدم بڑھاتے ہیں تو خدا کے لیے بڑھاتے ہیں، ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو خدا کے لیے نکلتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو محبان اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کے فرمودات کی روشنی میں میں اور آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتاب مقدس جسے خداوند عالم نے میرے اور آپ کے زندگی کے مسائل کے حل کے لیے بھیجا ہے، ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ جانتی ہیں ایک موقع ایصال ثواب کا، دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی مقدس کتاب اور وہ بھی ہم نے فقط ایصال ثواب سے محدود کر دی ہے، اور اس میں بھی نکات نہیں پہچانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایصال ثواب کے ذریعے بھی مجھے اور آپ کو نواز دیا ہے، میری اور آپ کی نسلوں کی قسمت سنوار دی ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے کہہ کر پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کے لیے پڑھ رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سیکھ لیں کہ جیا کیسے جاتا ہے، جینے کا ڈھنگ سیکھ لیں کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حالت احتضار میں ہو تو اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھ لو جان جلدی سے نکل جائے گی۔ معاذ اللہ، یہ کتاب الہی کیا جان نکالنے کے لیے آئی ہے؟ یہ تو مردہ دلوں کو بیدار کرنے کے لیے آئی ہے، یہ جان ڈالنے کے لیے آئی ہے۔ میں اور آپ اس سے کیسا کام لے رہے ہیں؟ اور اگر روایات میں یہ ملتا ہے کہ حالت احتضار میں جو شخص ہو اس کے سرہانے بیٹھ کر یہ سورہ تلاوت کی جائے تو غور کرنے کی بات ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا، ایسا کیوں کہا گیا؟ یقیناً اس لیے کہ میں اور آپ غور کریں کہ یہ سورہ مبارکہ قلب قرآن کہلاتی ہے، یہ سورہ مبارکہ قرآن کا دل کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایسی آیات ہیں کہ یہ میری اور آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ تفسیر نمونہ کا ایک جملہ پیش کروں کہ اس سورہ مبارکہ کی آیات انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں، اس میں انسان کو قیامت یاد دلائی جاتی ہے، معاد یاد دلایا جاتا ہے، روز حشر یاد دلایا جاتا ہے۔ اسی لیے مرنے والے کے سرہانے پڑھنے کا حکم ہے کہ مرنے والا بھی سن لے کہ تمہاری زندگی کا اختتام فقط اس دنیا کی حد تک ہے، در حقیقت تمہارا انتقال ایک بہت اچھے عالم کی طرف ہو رہا ہے، اور پڑھنے والا جان لے کہ فقط وہ نہیں مر رہا جس کا وقت آ رہا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ فقط یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرا ہے بس اسی نے مرنا تھا، مجھے اور آپ کو تو شاید مرنا ہی نہیں۔ پروردگار عالم ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو اس دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور اگر ہمیں اپنا
آنا یاد رہتا ہے تو جانا کیوں بھول جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر جانا یاد رہے گا تو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چپقلشیں پریشان نہیں کریں گی، پھر یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہمیں مدتوں یاد نہیں رہیں گی۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کسی نے کبھی دل دکھایا ہو، ہمیں پوری زندگی یاد رہتا ہے۔ اگر مجھے یاد رہے کہ میرا تو اس دنیا میں قیام ہی مختصر ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، تو یہ چیزیں پریشان نہیں کرتی ہیں۔ پروردگار عالم توفیق دے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آئے اور اس پر عمل کرنا آئے، اور پروردگار عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند صلوات پروردگار عالم توفیق دے کہ اس عظیم ہستی کے صدقے میں اور آپ سیکھنے کے اس سفر کو جاری رکھیں۔ پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ مقصد قیام حسینی کو سمجھیں، اس عزاداری کے مقصد کو سمجھیں اور تزکیہ نفس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ محبان اہل بیت، بس اب دل چاہتا ہے کہ ہم مل کر کربلا کی طرف چلیں، اس لیے کہ آج 2 محرم کے دن وہ دن تھا کہ جب حسین ابن علی زمین کربلا پر پہنچے تھے۔ رونے والو، حسین کون حسین؟ وہی حسین جو مصباح الہدا ہے، جو سفینۃ النجات ہے، وہ جو بوسہ گاہ رسول ہے، وہ جو نور نظر بطول ہے، وہ ہستی آج کے دن کربلا پہنچی ہے۔ اور رونے والو، پہنچے کیسے ہیں؟ آپ جانتی ہیں آج کا سفر تو بہت آسان ہے، لیکن عرب میں گرمی کے عالم میں سفر کیسے کیا جاتا تھا اس زمانے میں؟ دھوپ کی سختی، راستے کی سختی، اور علامہ اظہر حسن زیدی کے الفاظ ہیں کہ سارے راستے زینب پکار پکار کر کہتی رہی، ارے کوئی دیکھو میرے علی اکبر کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی ہے، ذرا کوئی میرے علی اکبر کے چہرے پر کوئی کپڑا ڈال دو، علی اکبر کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تپ رہا ہے۔ رونے والوں، زینب کو ہر لمحہ علی اکبر کا خیال ہے۔ یہ قافلہ ایک سرزمین پر پہنچا، تاریخ بتلاتی ہے کہ امام کی سواری رک گئی۔ رونے والوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقط 2 مقامات ایسے ہیں جب ذوالجناح نے چلنے میں ہچکچاہٹ دکھائی ہے، فقط 2 مقامات ایسے ہیں۔ ایک مقام آپ کو یاد دلاؤں، جب روز عاشور امام گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی بچی رو رو کر کہہ رہی تھی، اے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی میدان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ اور رونے والوں، دوسرا موقع یہی تھا کہ جب سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں، امام کا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے سواریاں بدلی گئیں، تقریباً 7 کا لفظ آیا ہے کہ 7 سواریاں بدلی گئیں، لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ امام اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے تشریف لا کر امام نے ایک مشت خاک اٹھائی، اپنی ناک کے قریب لے کر گئے، آقا نے سونگھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پکار کر کہتے ہیں ذرا معلوم کرو اس زمین کا نام کیا ہے؟ رونے والوں، پوچھا گیا، کسی نے جواب دیا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ ارے جب کربلا کا نام سنا، امام پکار کر کہتے ہیں، عباس
عباس ہمیں یہیں پڑاؤ کرنا ہے، ہمارے خیمے یہیں لگائے جائیں۔ خیمے لگائے گئے، سیدہ کی بیٹی زینب زمین کربلا پر اتری ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک زرد غبار اڑا آ کر میری بی بی کے سر میں پہنچا ہے۔ ارے زینب نے ایک مرتبہ ارد گرد نگاہ ڈالی، پھر ماں جائے کو بلایا ہے۔ میری بی بی بلا کر کہتی ہے اماں فضا میرے بھائی کو بلا دیجئے۔ جب آقا تشریف لائے ہیں، سیدزادی فرماتی ہے بھیا یہ کیسی زمین ہے، یہاں تو ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور رونے والوں امام سر کو جھکا کے کہتے ہیں زینب یہی کربلا ہے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ اور زینب تم نے یہ آوازیں نہیں پہچانی، ارے یہ آواز ہماری ماں فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز ہے۔ رونے والوں امام نے قبیلہ بنی اسد کو بلا بھیجا، زمین خریدی گئی، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اے قبیلے والوں ارے جب ہم شہید ہو جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا، اگر کوئی زائر ہماری قبروں کا نشان ڈھونڈتا ہے اسے 3 دن تک اپنا مہمان بنانا۔ اور امام نے ان شرطوں کے ساتھ زمین انہیں ہبہ کر دی۔ آقا نے اپنا مقتل خود خریدا ہے، حسین ابن علی نے اپنا مقتل خود خریدا ہے۔ اور رونے والوں اس کے بعد امام فرماتے ہیں جاؤ جا کر اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب عورتیں آئی ہیں امام فرماتے ہیں اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پر خاک ڈال دینا۔ اور رونے والوں وہ عورتیں روتی ہوئی چلی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ذرا جا کر اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ رونے والوں بنی اسد کے بچے آئے، ارے ساقی کوثر کا بیٹا کس طرح بنی اسد کے بچوں سے مخاطب ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور آ کر ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔